अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़े हस्ती के चौथे एपिसोड में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कैसी हसीन फ़ज़ा है, कैसी पुरसोज़ कैफियत है हर इंसान की, हर मुसलमान की, और क्या क्या उसे बातनी कैफियत नसीब हो रही हैं। क्यों ना हो, ये महीना ही ऐसा है और अल्लाह ताला ने हमें अता भी इसीलिए किया है कि हम इसमें पहले अपनी कदर करें, अपने आप को पहचानें और उसके बाद उसको जानें जिसने हमें तख्लीक किया। किसी शायर ने क्या अच्छा कहा था कि मैं कहाँ हूँ मुझे पता तो चले, वाह 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 मैं कहाँ हूँ मुझे पता तो चले, मेरी आंखों से कायनात गुजार। वाह 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 मैं कहाँ हूँ मुझे वाह वाह पता तो चले, वाह वाह मेरी आंखों से कायनात गुजार। दिन की तारीकियां दिखाऊं तुझे, दिन की तारीकियां दिखाऊं तुझे, वाह वाह आ मेरे साथ एक रात गुजार। हाँ हाँ दिन की तारीकियां दिखाऊं तुझे, आ मेरे साथ एक रात गुजार। ये कैसी कैफियत है, ये वो कौन सी रात होती है कि जो किसी के साथ बसर करने से आपको दिन की तारीकियां दिखा देती है। इसी तरह की बातें होंगी, इसी तरह की बातें हो रही हैं और इसी तरह की बातें होती रहेंगी इंतहाई रमज़ान तक। मेरी बाईं जानिब प्रोफेसर मोहम्मद रियाज अहमद शेख साहब, जिनको आप सुनते चले आ रहे हैं, और आज चौथा रमज़ान है और इनकी गुफ्तगू और जिस तरीके से ये बयान कर रहे हैं सारे मौजू को, सारे नकात को, मैंने जिस तरह पहले कहा कि मेरी खुशकिस्मती के मेरे वालिद करीम शायर, दानिश्वर, और क्या क्या मैं कुछ कहूँ और क्या क्या ना कहूँ। जितना कहूँ वो थोड़ा है और जितना कहूँ वो कम है। तो इनके तारुफ के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं। मेरे बाएं जानिब दूसरी जगह पे ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ एडवोकेट। अब ये एडवोकेट भी है और ख्वाजा भी हैं, और ये दो बातें ऐसी हैं कि मुतज़ाद हैं, मुतरादिफ नहीं है, लेकिन इनकी शख्सियत में ख्वाजगी ज़्यादा नुमायाँ है। बहुत खूबसूरत शायर हैं, बहुत अच्छे नसर निगार हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, तहरीक मिनाजुल कुरान से वाबस्ता हैं, और ये भी इन्हीं रास्तों के मुसाफिर हैं जिन रास्तों की हम बात कर रहे हैं, और उसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं जिस मंजिल पर इंशाल्लाह हम सारे पहुंचेंगे। तो इनसे आज गुफ्तगू होगी। मेरी दाएं जानिब मोहम्मद इमरान कादरी बहुत सलीके करीने से नात शिव पढ़ते हैं और आरिफाना कलाम पढ़ते हैं, और आज भी इंशाल्लाह इनसे सुना जाएगा। आज का हमारा मौजू अज़मत आदम और खुद शनासी, यानी इंसान की अज़मत क्या है। आदम से मुराद है ना इंसान की अज़मत क्या है, अपनी पहचान कैसे कर सकते हैं, और अपनी पहचान करने के बाद उस मालिक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ साहब से। जी ख्वाजा साहब, अज़मत आदम और खुद शनासी, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम भाई, बड़ा खूबसूरत सवाल है। असल में अपनी अज़मत की पहचान और अपनी कदर करना ये खुद शनासी के साथ मुतरादिफ भी है और ये लाज़िम मलज़ूम भी है। मौलाना रूमी ने बड़ा खूबसूरत फरमाया है कि इंसान कैसा बेवकूफ़ है कि इसको हर चीज़ की कदर कीमत का पता है लेकिन अपनी कदर कीमत का पता नहीं है। वाह वाह। वो कहते हैं कि आप एक कतरा नहीं हो, आप पूरा समंदर हो, आप एक ज़र्रा नहीं हो, आप पूरी कायनात हो। वाह। अब जिस शख्स को अपनी इस लेवल की कदर का पता चलेगा वो खुद शनासी की तरफ राग़िब होगा, और जो खुद शनासी की तरफ राग़िब होगा वही खुदा शनासी तक पहुंच पाएगा। बेशक। अब देखिए ना, हम रूटीन में कहते हैं कि हम अपनी कदर जानते हैं, हम अपने वक़्त की कदर करते हैं, हम जो फ़राइज़ उनकी अदायगी कर रहे हैं, हम इस्लाम पर चल रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही है सूफिया के नज़दीक कि हम दरिया पर पहुंच जाएं और प्यासे हैं और दरिया से सिर्फ एक प्याला पानी का लें और कहें कि हमने दरिया तक पहुंचने का हक अदा कर दिया। हालांकि ये दरिया की कदर कीमत हमने नहीं की, क्योंकि दरिया के अंदर अगर हम गवासी करते तो वहाँ मोती भी थे, हीरे भी थे, लाल जवाहिर भी थे, यानी कि हमने पूरी दरिया की कदर नहीं की। क्या सिर्फ पानी का एक प्याला लेना ही दरिया की कदर थी? ऐसे ही हम बतौर इंसान जो मामला दुनिया में कर रहे हैं, कारोबार, शादी ब्याह, एक दूसरे के साथ डीलिंग, तो ये सिर्फ इंसान की कदर नहीं है। ठीक है। असल बात ये है कि जब तक हम उस दरिया से पूरा फ़ायदा नहीं उठाते उस वक्त तक हम अपनी कदर शनासी नहीं कर रहे। तो ऐसी वो एक शेर का बच्चा मिला चरवाहे को, तो उसने क्या किया, उसको भेड़ बकरियों के साथ छोड़ दिया। तो वो बड़ा हो गया, उस दूध पीता रहा, फिर उनके साथ घास फूस उसने खाना शुरू कर दिया, वो जो चारा खाते थे। तो एक दिन उसको लोमड़ी मिली, उसने कहा कि हजूर आप अपनी कदर करें, आप ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसने कहा मैं यही हूँ, क्योंकि उसको चारों तरफ भेड़ बकरियां नजर आती थी। तो वो उसको एक साफ चश्मे पे लेगी, पानी वाले पे। उसने कहा हजूर इसमें देखिए। जैसे उसने उसमें ध्यान दिया तो उसको अपना शेर होना नजर आ गया।
تو وہ دھاڑنے لگ گیا. واہ. وہ شیر پہلے سے ہی تھا. لومڑی نے کیا کیا کہ اس کو اپنی قدر کرنا سکھا دی. تو یہی ہے کہ جب تک انسان اپنی قدر نہیں کرتا اس وقت تک وہ خود شناسی کی طرف راغب نہیں ہو سکتا, اور جب تک وہ خود شناسی کی طرف راغب نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو خدا شناسی نصیب نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا, ہمیں اپنے سارے جو اوصاف ہیں ان کی خبر ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں, یہ میری قوم ہے, یہ میری برادری ہے, مجھے سارے اوصاف کا پتہ ہے جو ظاہر کیے ہیں, لیکن میرے باطن کا مجھے کیوں نہیں پتا؟ میرے باطن کی عظمت کو تو اللہ پاک نے بیان کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب دیکھیں نا, میرے پاس نیابت ہے خالق کائنات کی, میرے پاس نیابت ناظم یونین کونسل کی نہیں ہے, ضلع ناظم کی نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے, وزیر اعظم کی بھی نہیں ہے, صدر پاکستان کی بھی نہیں ہے, خالق کائنات کا میں نائب ہوں. کیا میں نے اس بات کی قدر کی؟ جب مجھے اس کا شعور حاصل ہوگا, جب مجھے اپنے منصب کی قدر حاصل ہوگی, تب مجھے خود شناسی کی طرف رغبت پیدا ہوگی. جب مجھے خود شناسی کی طرف رغبت پیدا ہوگی تو پھر میں خدا شناسی کی طرف جا سکتا ہوں. یعنی کہ جو قدر شناسی اپنی نہیں کرتا, اپنی ذات کی نہیں کرتا, وہ خود شناسی کی طرف نہیں آ سکتا, اور جو خود شناسی کی طرف نہیں آتا ارسلان بھائی, وہ خدا شناسی کی طرف نہیں جا سکتا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو روح ہے یہ اصل انسان ہے, انسان کے اندر, اس کی طرف نہیں وہ جاتا. اب ایک سید ہے, اس کو جن کا یا سیب کا سایہ ہو گیا, اور جن کی ذات تھی وہ چوہان تھی, وہ شیخ تھی یا خان تھی. اب اس کو عامل نے پوچھا حاضر کر کے آپ کی قوم کیا ہے, تو وہ کہتا ہے میں چوہان ہوں, میں شیخ ہوں, میں خان ہوں. اس نے کہا حضور آپ سید ہیں. اس نے کہا نہیں میں یہی ہوں. اب اصل یہ تھی کہ اس پہ غلبہ آ گیا تھا اس جن کا, تو جو اس کی قوم تھی وہ سید صاحب کہہ رہے تھے. اب ایسی روح ایک سید ہے, روح ایک نور کا پیکر ہے, لیکن پانی مٹی آگ ہوا کے جو چار جنات ہیں انہوں نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا. اب یہ صرف اپنے ظاہر کی بات کرتا ہے کہ میں پانی ہوں, میں مٹی ہوں, میں آگ ہوں, میں ہوا ہوں, لیکن یہ اس طرف نہیں جاتا جو اس کی اصل اپنی آپ ہے. تو صوفیہ اکرام کیا کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ آپ الانسان سری ونا سرہ کا پیکر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انسان کامل میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے صوفی اس کو بتاتے ہیں, جیسے وہ لومڑی نے اس شیر کو بتایا کہ آپ شیر ہو, صوفی یہ بتاتا ہے کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ جب خود شناسی حاصل ہوتی ہے تو بندے کو اپنے مرتبے کی شناخت ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو جب حباب اپنی گرا کے بند سے واہ ہو گیا, صاف کہتا ہوں حقیقت میں وہ دریا ہو گیا. وہ خود کو حباب سمجھ رہا تھا لیکن وہ دریا نکلا. علامہ نے یہ تو فرمایا تھا کہ راز ہستی راز ہے, جب تک کوئی محرم نہ ہو, کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں. تو ارسلان بھائی بڑا خوبصورت سوال اور ٹاپک ہے کہ اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے کہ اپنے انسان ہونے کی قدر کریں. آپ کو اللہ پاک بے نیاز لامحدود ہستی, آپ کا خالق آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہے, اور آپ دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں. آپ اس مردار دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں, اپنی قدر ہی نہیں کر رہے, اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہے. اب دیکھیے وقت کی قدر جو نہیں کرتا وہ قدر شناسی اپنی کی طرف نہیں آ سکتا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف بے عملی کی طرف لے کے جاتا ہے. صوفی فرماتے ہیں, میرے دادا مرشد فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بھرا ہوا دودھ کا برتن. اب عام دنیا دار بندہ ہے جو خالی برتن کی مانند ہے, اس کو حفاظت کی ضرورت زیادہ نہیں ہے, لیکن جو جس کے اندر خزانہ ہے, دودھ ہے, اس کو حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے. اس کو ان سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے. اس کو تو اپنے خیال کی پاکیزگی کا بھی خیال کرنا چاہیے. یعنی کہ صوفی جو ہیں وہ کمپلیٹ انسان بناتے ہیں. وہ انسان جس کی تعریف سرکار نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. یعنی کہ وہ اتنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے بے خطر ہو جاتا ہے, کہ کسی کو اس سے خوف نہیں رہتا. جب بندوں کو آپ سے خوف نہ رہے تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کا آپ کو ٹائٹل مل جاتا ہے. تو یہ ٹائٹل بھی تب نصیب ہوگا جب آپ اپنی قدر کریں گے, اپنے انسان ہونے کی عظمت کو سمجھیں گے, پھر خود شناسی پہ عبور حاصل کریں گے, پھر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, آپ کو فیض مل جائے گا اور آپ اپنے مالک کی شناسائی حاصل کر لیں گے. بہت خوب, بہت خوب. آپ نے مختصر وقت میں کئی ساری باتیں جو ہیں وہ کی, اور اس کا جو میں سمجھاؤں اور میرا خیال ہمارے ناظرین بھی سمجھے ہوں گے کہ صحبت کے بغیر, کسی صوفی کی صحبت کے بغیر آپ یہ ساری منازل کو طے نہیں کر سکتے. وہ بہت ضروری ہے. بہت خوب. اب ہم پروفیسر صاحب سے بات کرتے ہیں. جی پروفیسر صاحب, ابھی خواجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو پہچانو اور پھر اس ذات کو پہچانو, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ اللہ رکھا سی آف ایڈوکیٹ نے بہت تفصیل کے ساتھ موضوع کے حوالے سے بات کی. بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو, آدم کو کیا شرف بخشا ہے.
جب آدم کو تخلیق کیا تو اللہ نے اسے اپنا اسم عطا کیا واہ اور اس کو اسم عطا کر کے نوریوں پر برتری اس کی ظاہر کر دی واہ اور انہیں اس بات کا احساس دلا دیا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اور یہ وہ تخلیق ہے میری جو میری مظہر ہے. واہ واہ وہیں سے ہی آدم کی عظمت کی بنیاد رکھ دی گئی. واہ وہ آتش کا ایک شعر ہے، ظہور آدم خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا. ظہور آدم خاکی ظہور آدم خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا، تماشا انجمن کا دیکھنے خلوت نشیں آیا. کیا بات ہے. اب جو وہ تنہائی کا مالک تھا، وہ جو ذات وحدہ لا شریک تھی، اس نے اس تخلیق کے ذریعے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا. واہ اس کے بعد اب یہ جب اس کو یہ اتنا بڑا منصب عطا کر دیا گیا اور اتنا بڑا منصب، اقبال کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کیا بات ہے. کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کیا بات ہے. واہ واہ یہ عروج، یہ عظمت جب اسے عطا کر دی گئی اور اس نے اپنی اس عظمت کا کما کو ادراک نہ کیا تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. واہ بے شک. تاریخ میں جن لوگوں نے اپنے اس منصب کو پہچانا، اپنی اس عظمت کا ادراک حاصل کیا اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ذات کو پہچانا اور اس کے ذریعے عرفان الہی تک پہنچے، ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم ہے. واہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے منصب کو پہچانا، اپنی ذات، اپنے مقام کو پہچانا. واہ انہیں پتہ چل گیا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہاں ہاں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ہاں ہاں. یہ ہے عظمت آدم. واہ واہ انہوں نے اب دیکھیں نا، ایک کسی کو منصب دیا جائے، ایک پورٹ فولیو دیا جائے، ایک آفس دیا جائے اور اسے اتھارٹیز دی جائے جن کو اس نے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. اگر اس آدمی کو اپنے منصب کا ادراک ہی نہیں ہوگا تو وہ اپنی اتھارٹیز کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتا استعمال ہے؟ کر سکتا ہے. کر ہی نہیں سکتا. ہم آدم ہیں، آدم کی اولاد کی وجہ سے ہم آدم کہلاتے ہیں، اور جب ہم آدم ہونے کا منصب جو ہے اس کو پہچانتے ہیں اور اس کو بروئے کار لاتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرتے ہیں تو ہم انسان کہلاتے ہیں. واہ پھر ہم غالب نے کہا ہے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، واہ واہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کیا بات ہے. اب ہم بایولوجیکلی سارے آدمی ہیں، ہمارا باپ آدم ہے لہذا اب آدمی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے منصب کو پہچانا، اپنی ذات کے عرفان کو حاصل کیا، اپنا وہ مقام جو اس کو پہچانا اور اپنی اتھارٹی جو ہے، اپنی یہ جو خالد صاحب نے کہا کہ ہم نائب الہی ہیں، ہم نے اپنی نیابت کے مقام کا ادراک حاصل کیا، اس کو محسوس کیا، اس کو اپنی لہو جو شریانوں میں ہمارا لہو گردش کر رہا ہے اس کے اندر اس کو راسخ کر لیا. واہ تو پھر یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بعد پھر ساری دنیا اس شخص کے سامنے جس نے اس ادراک کو حاصل کر لیا اس کے سامنے ایک نظر آئے گی. بے شک. وہ دنیا کو کمانڈ کرنے والا ہوگا. واہ احساس تفاخر، اگر احساس تفاخر مجھے ہے ہی نہیں تو میں کیسے بڑا کام کر سکتا ہوں؟ واہ کوئی آدمی بڑا کام اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر ایک احساس تفاخر ہو کہ میں ہوں، واہ میں یہ ہوں، واہ مجھے یہ پیدا کیا گیا ہے، واہ. میرا یہ منصب ہے، میری یہ عظمت ہے. لہذا یہ جو آج ہم نے بات شروع کی ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنا کر
اپنا خلیفہ اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس کا حق ادراک حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں وہ جو انعام یافتگان ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے فٹ پرنٹس پر چلیں، ان کے ساتھ لگیں، جنہوں نے اپنی قدر کی ہے اور اپنی قدر کر کے کیسے اپنی پہچان کرنی ہے اور اپنی پہچان کر کے کیسے رب کو پہچاننا ہے۔ یہ پھر سفر آسان ہو جائے گا جب کوئی بہت خوبصورت سہیلی آپ کے ساتھ ہو، کوئی سنگی آپ کے ساتھ ہو، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے لے جانے والا ہو، کوئی آپ کا رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہو، کوئی آپ کا نگہبان ہو، کوئی آپ کا سائیں ہو، کوئی آپ کا وارث ہو، تو پھر سہولت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ نے بھی اس مختصر سی بات میں بہت سارے موضوعات کو بیان کیا، اور حتمی نتیجہ وہی کہ کسی سالے کی قیادت کے بغیر آپ ان تمام راستوں کو طے نہیں کر سکتے اور منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی محمد عمران قادری، آج کے پروگرام میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ جناب قبلہ خواجہ سیاف صاحب کا کلام۔ واہ، بہت خوب۔ ان کی نظروں میں بھلا کون نظر آتا ہے، واہ، ان کی نظروں میں بھلا کون نظر آتا ہے، جو بھی تک لیتا ہے قربان ہوا جاتا ہے، جو بھی تک لیتا ہے قربان ہوا جاتا ہے۔ میں نے میخانہ وحدت سے گزر کر دیکھا، میں نے میخانہ وحدت سے گزر کر دیکھا، ابر چشمان سے میں ساقی برساتا ہے، ابر چشمان سے میں ساقی برساتا ہے، ان کی نظروں میں بھلا کون نظر آتا ہے، کیسا عابد ہے جو معبود سے آگاہ نہیں، کیسا عابد ہے جو معبود سے آگاہ نہیں۔ واہ، کیسا عابد، کیسا عابد ہے جو معبود سے آگاہ نہیں، کیسا طالب ہے جو مطلوب نہیں پاتا ہے، کیسا طالب ہے جو مطلوب نہیں پاتا ہے، ہم کو توحید
تقریر تو کر لینے دو، واہ ہم واہ ہم کو توحید پہ تقریر تو کر لینے دو، دیکھ لیتے ہیں کہ پھر کون کدھر جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ پھر کون کدھر جاتا ہے، اور دیکھ کے پہچان سمندر کی لہو موجوں کا، دیکھ کے پہچان، دیکھ کے پہچان سمندر کی لہو موجوں کا، اپنے شعروں سے کلندر ہی تو گرماتا ہے، اپنے شعروں سے قلندر ہی تو گرماتا ہے، ان کی نظروں میں بھلا کون نظر آتا ہے، جو بھی تکلے تاہے قربان ہوا جاتا ہے، دوسرا اس کو نظر آتا نہ ہوگا شاید، دوسرا اس کو نظر آتا نہ ہوگا شاید، دوسرا اس کو نظر آتا نہ ہوگا شاید، نغمے وحدت کہ جو سیاف صدا گاتا ہے، نغمے وحدت کہ جو سیاف صدا گاتا ہے، ان کی نظروں میں بھلا کون نظر آتا ہے، جو بھی تکلے تاہے قربان ہوا جاتا ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ کلام لکھا بھی بہت اچھا اور پڑھا بھی بہت اچھا گیا، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی بہت پسند کیا ہوگا۔ آتش نے کیا اچھا شعر کہا تھا کہ ہمیشہ میں نے گرے باں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گرے باں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔